बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 की टीवी की जानिब से आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन व हज़रात, इस रमज़ान में हम हर रोज़ जो तिलावत कलाम पाक तरावी में सुनते हैं या पूरा दिन पढ़ते हैं, उसका ख़ुलासा अपने उलमाए किराम से जानने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम इंतहाई मुख्तसर वक़्त में कुरान पाक के पारों का ख़ुलासा उलमाए किराम से पूछें और ये सीख सके कि कुरान हमसे क्या कहता है। इसके लिए जो हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है उसका नाम रखा है तरावी का ख़ुलासा। आप हर रोज़ ये प्रोग्राम देखते रहिए, अपनी ज़िंदगी में से 15 से 20 मिनट या 25 मिनट निकालें और जानें अल्लाह ताला की किताब हमें क्या कहती है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ मुख्तलिफ़ उलमाए किराम हुआ करेंगे। ज़्यादातर मेरे साथ हज़रत मौलाना अमीर मुआविया आज़ाद होंगे, आपकी जानी पहचानी शख्सियत, पिछले एक दहाई से तकरीबन गुजरांवाला में दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं। आइए उनसे आज पहले पारे की तफसीर समझते हैं, सुनते हैं, उसे अपनी रूहों को मुनव्वर करते हैं और रमज़ानुल मुबारक की घड़ियों को और ज़्यादा बाबरकत बनाते हैं और इन लम्हात को अपने लिए बाइसे निजात और बाइसे अजर बनाते हैं और जानते हैं कि ये जो कलाम इलाही है इसके अंदर क्या लिखा है और अल्लाह ताला अपने बंदों को क्या पैगाम पहुंचाना चाह रहा है। मेरी अलामा साहब से भी ये दरख्वास्त होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान अल्फाज में, जो कि उनका ख़ासा है, वो हमेशा बड़ी आसान गुफ्तगू फरमाते हैं, कि आसान से आसान अल्फाज में हमें कुरान पाक की तफसीर मुख्तसर वक़्त में समझाएं। तो आइए हज़रत की बारगाह में जाते हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक। अल्लाह पाक ये सबके लिए बाइस बरकत, रहमत, मग़फ़िरत बनाए। आमीन आमीन। और बहुत शुक्रिया आपका और इस आइडिया का बहुत शुक्रिया कि ज़िंदगी के थोड़े से लम्हात निकाल कर अगर हम ये सीखने और जानने की कोशिश करें कि कुरान हमें क्या कहता है, तो मेरा यकीन है कि हम अपनी ज़िंदगियों को यकीनन बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। तो मैं फ़ौरन अपने टॉपिक की तरफ जाता हूँ आज, क्योंकि पहला रोज़ा है और रात को हमने पहला पारा जो है वो तरावी में सुना और दिन के टाइम तिलावत भी की उसकी। तो आप मुझे बताएं कि जो पहला पारा है इसका जो बुनियादी तारुफ़ है उसके मुतालिक आप हमें कुछ बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, रमज़ान का और कुरान का एक बुनियादी ताल्लुक़ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान के महीने में ही कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल किया। और इसी वजह से रमज़ान मुबारक की 12 महीनों में से इस एक महीने की ख़ास फजीलत इसी वजह से है। सही, कि इसमें उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान है और इसी वजह से वो रात भी बड़ी फजीलत वाली बन जाती है, जिसमें इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो ये सब फजीलतें और बरकतें और सआदतें जो मिली हैं रमज़ान मुबारक को, या कायनात में जिसको भी कोई फजीलत मिली है, उसकी असल सबसे बड़ी निस्बत और वजह कुरान करीम। सही। तो ये कुरान वाला महीना है। तो जैसे रमज़ान आ जाता है तो तमाम मुसलमान कुरान की तरफ मुतवज्जह होते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन इस दौरान हमें एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि कुरान पाक सिर्फ पढ़ने सुनने के लिए नहीं उतारा गया। कुरान पाक अल्लाह ताला ने समझने के लिए और इससे हिदायत हासिल करने के लिए। देखिए जी, अब रमज़ान मुबारक है, रोज़ाना हर मुसलमान फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद या रात में किसी वक्त कुरान पाक उठाएगा, उसकी तिलावत करेगा। या तरावी में एक हाफिज़ साहब कुरान पाक सुनाएंगे, पीछे खड़े होने वाले उसको सुनेंगे। तो उमूमन आम तौर पर कुरान पढ़ने और सुनने वाले की 2 नीयतें होती हैं। एक तो ये कि अल्लाह का कलाम है, मैं इसको पढ़ूंगा, मुझे अजर मिलेगा। सही। और हुफ़ाज़ किराम इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें चूंकि ये हिफ्स याद है, तो बार बार पढ़ने से उनका हिफ्स महफूज रहेगा। यही 2 वजह, ठीक, उमूमन यही होती। लेकिन मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम से काश के हम लोगों में एक ये फिक्र पैदा हो जाए कि आइंदा से जब हमने कुरान पाक अपने सामने रखना है, खोलना है, तो हमने 2 चीज़ें और भी सोचनी। सही, कि हम कुरान इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इसको समझें। ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, ये क्यों आया है, इसकी आयात क्या कह रही हैं, अल्लाह पाक क्या कलाम फरमा रहे। सही। देखो जी, तकरीबन 25,000 से ज़ायद मरतबा जिब्रील अमीन आसमान से
یعنی عرش سے کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے کئی فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں اس قرآن کے نزول کے لیے، تو کیا وہ بے معنی تھا یا اس کا کوئی خاص مقاصد تھے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے اور وہ ہے ہدایت جی۔ تو آئندہ سے ہم جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، اس لیے قرآن آیا۔ تو باقی رہی آپ کی بات جو آپ نے سوال کیا، کیونکہ آج پہلا رمضان ہے، پہلا روزہ ہے، تو قرآن پاک کا پہلا پارہ تقریباً تمام مسلمان کم سے کم پہلا پارہ تو ہر کسی نے پڑھا یا سنا ہوگا، اور تراویح میں بھی یہی پڑھا۔ تو مختصر طور پہ ہم اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ قرآن سننے پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ قرآن پاک کے پہلے پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ۔ صحیح۔ سورۃ البقرہ کا کافی حصہ سورۃ الف لام، یہ سب سے قرآن پاک کی سب سے طویل صورت۔ صحیح۔ دوسرے پارے میں بھی یہی پوری صورت ہے، تیسرے پارے کی ابتدا سے آگے کچھ جا کر نصف کے قریب یہ ختم ہوتی ہے۔ صحیح۔ 286 آیات ہیں اس صورت کی، تو اس کا زیادہ حصہ پہلے پارے میں، اور دوسری صورت مختصر صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ 2 صورتیں اس پہلے پارے میں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے تعارف میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اساس القرآن، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، یہ پورے قرآن کا خلاصہ، ام الکتاب، یہ پورے قرآن کلام اللہ کا، کتاب اللہ کا خلاصہ ہے۔ واہ واہ سبحان۔ اب سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کا خلاصہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی، اور جب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی مختصر صورت میں اتنے بڑے بڑے مضامین اللہ نے چھپا کر رکھے۔ صحیح۔ بنیادی طور پر پورے قرآن کے 3 ہی مضمون ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ پورے قرآن کا کیا مضمون ہے تو 3 باتیں۔ صحیح۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ توحید کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ رسالت، نبیوں کی رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، اور تیسرا مضمون قرآن کا جو عمومی مضمون ہے وہ آخرت اور قیامت۔ صحیح۔ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخرت میں جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، حساب و کتاب ہے، اسی کے گرد پورے قرآن کی آیات گھومتی۔ یہ 3 بنیادی مضمون ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، قیامت۔ اب سورۃ الفاتحہ جو کہ ام القرآن ہے، تو 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں مضمون پورے کے پورے سمیٹ دیے، صرف پہلی 3 آیات۔ بلکہ یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن پاک کی تقسیم جو کرتے ہیں مضامین کے اعتبار سے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پورا کا پورا وہ 3 جگہ پر تقسیم ہوتا ہے، اس کا خلاصہ 3 چیزیں۔ صحیح۔ وہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر بما بعد الموت۔ صحیح۔ کہ قرآن پاک میں کوئی بھی آیت آپ کے سامنے آئے گی وہ ان 3 مضامین سے متعلق ہوگی، یا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قوموں پر، افراد پر جو انعامات کیے ہیں اب تک، وہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا، اور یا پھر تذکیر بھی ایام اللہ، جو قوموں پر خاص عبرت کے واقعات پیش آئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، یا قوموں کے ساتھ اللہ نے جو فیصلے کیے اور ان کی عملی زندگی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے پھر ان کے ساتھ جو نتائج مرتب کیے، یا تو وہ بیان کیا جاتا ہے، یا پھر تذکیر بما بعد الموت، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تقریباً وہی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے جی، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بھی قرآن پاک کا مختصر خلاصہ کر دیا کرتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ قرآن پاک کو مختصر ترین خلاصہ بیان فرما سکتے، کیسے بیان فرمائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی اگر میں ریل پر سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پر موجود ہوں اور ٹرین بالکل نکلنے والی ہو اور میرا ایک قدم ٹرین کی ریل کی پائیدان پر ہو اور ایک میرا قدم پلیٹ فارم پر ہو، تو اس وقت بھی مجھے اگر کوئی پوچھے کہ احمد علی لاہوری قرآن کا خلاصہ بیان کرتے جاؤ،
تو میں مختصر وقت میں اس کو قرآن پاک کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں کہ قرآن پاک کا خلاصہ صرف 3 چیزیں ہیں. اللہ کو راضی کرو اس کی عبادت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اس کی اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو ان کی خدمت کرو. بھائی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں. تو پہلے پارے کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں 3 مضامین بیان: توحید، رسالت، قیامت. الحمدللہ رب العالمین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. حق بھی اسی کا بنتا ہے جو تمام جہانوں کو پال رہا ہے. یہ اچھا، یہ رب العالمین کی جو اللہ کی صفت ہے، یہ بڑی عجیب صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ منوائی ہے کہ اس کو ماننا ہے. خالق تو سب اللہ کو مانتے ہیں. صحیح. آج کا کافر بھی ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ کسی نہ کسی پیرائے میں مانتا ہے کہ اوپر والا ہے کہ کوئی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے رب بھی مانو. کہ جتنی مخلوقات اس کائنات میں ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تم محنت مشقت کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہو اور آگے بڑھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی سب کو پالنے والا. صحیح. تو اس میں آگے ہم انشاءاللہ مزید سوالات کی طرف چلتے ہیں. پہلے پارے کا تعارف یہی ہے کہ اس میں سورۃ الفاتحہ جو قرآن کے اساس ہے، اور سورۃ البقرہ جو قرآن کی سب سے لمبی تفصیلی صورت ہے، تشریعی صورت ہے، وہ اس بارے میں موجود ہے. صحیح. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں، سورۃ بقرہ مدنی ہے اور سورۃ فاتحہ بھی مدنی دور میں ہی ہے کہ یہ مکی ہے؟ سورۃ فاتحہ مکی سورہ ہے. صحیح. لیکن سورۃ البقرہ مدنی سورہ ہے. ہجرت کے کچھ عرصے کے بعد یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پارے کا ویسے تو وہ ممکن نہیں ہے اتنے وقت میں. میں ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر پرنٹ ہوئی تھی منہاج القرآن کی. تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک آیت کی تفسیر پہ 300 صفحات ہیں. جتنی سورۃ فاتحہ کی آیات ہیں اتنی جلدیں ہیں، اور ایک جلد میں 300 صفحات ہیں. یہ صرف سورۃ فاتحہ کی. تو وہ تو یہ ہے کہ ہماری تو زندگی بھی ختم ہو جائے تو بسم اللہ کی جو با ہے اس پہ بھی. تو آپ مجھے مختصر وقت میں یہ بتائیں کہ اس پارے کا خلاصہ اور اس پارے کے اندر جو چند اہم واقعات ہیں وہ آپ ارشاد فرمائیں. سورۃ فاتحہ کا بنیادی مضمون تو جیسے میں نے عرض کیا توحید، رسالت، قیامت. اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی ربوبیت کو مانو. اللہ پالنے والا ہے. صحیح. اللہ سنبھالنے والا ہے. اللہ تمہارا خیال رکھنے والا ہے. انسان سمجھتا ہے شاید میں اکیلا ہوں، یا میں محنت کر کے پال رہا ہوں، یا میں نے بڑی مشقت کر کے یہ اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، اپنا سیٹ اپ بنایا اور میں نے بڑا نہیں. کچھ نہیں تم نے کیا. تم سب کو اللہ نے پالا. تمہارے اولاد کو بھی اللہ پال رہا ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی اللہ نے پالا تھا، اور تم سے پہلے ہزاروں لاکھوں انسان گزر چکے، اور آنے والوں کو بھی، اور آنے والے بھی ہزاروں لاکھوں انسان ہیں. وہی مشہور بات ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جی میں نہیں ہوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ہر انسان کی سوچ ہے کہ جناب میں نہیں ہوگا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور نظام درم برم ہو جائے گا. حالانکہ قبرستان میں جتنے سونے ہوئے لوگ ہیں وہ سب اپنی زندگیوں میں یہی کہتے تھے، اور وہ چلے گئے سونے، آرام کر رہے ہیں، اور کائنات چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے. جب ہم نہیں تھے تب بھی تو چل رہی، اور جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی چلتا ہے. پالنے والا اللہ. سب سے پہلے تو انسان کے دل میں اس بات کی اہمیت ہونی چاہیے. صحیح. کہ میں کچھ نہیں، سب سے پہلے اللہ ہی ہے جو ہمیں پالنے والا. دوسری بات الرحمن، کہ وہ رحمان بھی ہے. وہ کوئی ظالم نہیں ہے، وہ کوئی مطلب تم پہ کوئی مشقتیں ڈالنے والا نہیں ہے. وہ رحمان ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. لیکن پھر یہ نہ سمجھنا کہ اس نے وہ اتنا رحمان اور رحیم ہو جائے گا کہ تم جو مرضی کرتے پھرو. نہیں. مالک یوم الدین، وہ فیصلے کے دن، عدل و انصاف والے دن کا مالک. وہ رحمان اور رحیم ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عادل بھی. اس نے عدل و انصاف پہ فیصلہ کر. یہ نہیں کہ جس کی جو مرضی ہے وہ چاہے کرتا رہے، کسی پہ ظلم کرتا رہے، بعد میں کہ وہ بخش دے گا، وہ ظالم کو بھی معاف کر دے اور مظلوم کو بھی معاف کر دے. جناب ایسا نہیں. اس نے عدل قائم کرنا ہے. اس لیے اس سے محبت بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ڈرنا بھی. جی صحیح. اس کی پکڑ سے بھی ڈرنا. صحیح. اور پھر تیسری چیز ہے عبادت بھی اسی کی. ایاک نعبد، تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ تم عبادت کرو. عبادت نام نماز پڑھنے یا سجدہ کرنے کا نہیں ہے. عبادت نام ہے اپنے گلے میں غلامی کا طوق ڈالنا.
صحیح. خود کو جہاں ہو، جس حال میں ہو، جس موسم میں ہو، جس علاقے میں ہو، ہر وقت انسان اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھے. صحیح. میں اس کا بندہ ہوں، میں نے اس کی مانی، اس کے احکامات کو ماننا ہے اور اس کو نافذ کرنا. صحیح. یہ ہے عبودیت. ٹھیک. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت ہیں یا اللہ، ہم تیرے ہی غلام ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے. استعانت، جب ہمیں ضرورت پڑے گی مدد کی یا اللہ تو ہم اللہ سے مانگیں، کیونکہ سب سے طاقتور بھی تو. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ استقامت اور ہدایت بھی. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم نہیں صراط مستقیم پہ رہ سکتے، تو ہمیں ہدایت دے، واہ، تو ہمیں چلا. ہمارا علم، ہمارا شعور کم ہے، تو ہماری رہنمائی فرما. اور اہدنا کے اندر دونوں مطلب ہیں، یعنی ایصال الی المطلوب، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب. ایک تو اللہ راستہ دکھا، پھر راستہ دکھا کر استقامت دے، چلنے استقامت کے ساتھ چلتے چلتے منزل پر پہنچا. بھائی واہ واہ، سبحان اللہ. یہ اہدنا الصراط المستقیم. صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا سکھائی کہ اے میرے بندو، ایک تو عبادت میری کرنی ہے، مدد مجھ سے مانگنی ہے، پھر مجھ سے دعا اس طرح مانگا کرو. ہدایت کی دعا مانگو، استقامت کی دعا مانگو. اللہ خود اپنے بندوں کو دعا مانگنا سکھا رہے ہیں. اور اس میں آخری جو بات ہے وہ الولا والبرا، یہ پورے دین کا سمجھے خلاصہ ہے. وہ کیا ہے کہ من احب فی اللہ وابغض فی اللہ. دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں سب سے بڑا ایک جذبہ انسان کا محبت ہے، اور سب سے ایک برا جذبہ کہہ لیں اس کو، یا ایک منفی جذبہ، وہ بغض ہے. یہ ہر انسان میں ہوتا ہے. سب سے اچھا اور مثبت جذبہ محبت، اور سب سے منفی جذبہ انسان کے اندر وہ بغض ہے، وہ نفرت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی مجھے دے دو. یہ محبت میرے لیے ہونی چاہیے اور بغض بھی میرے لیے نفرت بھی. صحیح. یعنی بغض بھی ان لوگوں سے کرو جن سے میں دشمنی کرتا ہوں، وہ تمہارے دشمن ہونے چاہیے. اور محبت بھی ان نیک لوگوں سے کرنا ہے، ان انبیاء سے، صالحین سے، صدیقین سے، شہداء سے، جو میرے ماننے والے، میرے ہدایت یافتہ لوگ. ان سے تم نے محبت رکھنی ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے. اور جن سے میرا بغض ہے، میری دشمنی ہے، میری عداوت ہے، میرا غضب ہے، ان کے ساتھ تمہارا کوئی محبت کا رشتہ ہونا نہیں چاہیے. اپنی محبت اور بغض یہ جذبہ بھی مجھے دے دو. صحیح. واہ واہ. اپنے عبادت یہ جذبہ بھی مجھے دے دو، اور اپنی زندگی کی آزادی، آزاد ہونے کے باوجود رائے اور اختیار کی آزادی، یہ بھی مجھے دے. کرو وہ جو میں کہوں، حالانکہ تم اس کے خلاف کر سکتے. لیکن ماتھا وہاں جھکاؤ جہاں میں کہوں، حالانکہ اس کے خلاف بھی تم جا سکتے. اور محبت اس سے کرو جس سے میں کہتا ہوں، حالانکہ اس کے خلاف بھی تم جا سکتے. اور بغض بھی اس سے رکھو جس سے میں کہتا ہوں، حالانکہ اس کے خلاف بھی تم جا سکتے. اختیار میں نے ہی دیا ہے، لیکن آزما رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صحیح. یہ اللہ تعالیٰ نے پورا اس سورۃ فاتحہ کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ بھی. اس سے آگے سورۃ بقرہ ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین، کافرین، منافقین فرمایا. انسان تین قسم کے ہوں گے، کچھ مومن ہوں گے، کچھ کافر ہوں گے، کچھ منافق ہوں گے. مومن کی 5 نشانیاں: ایمان بالغیب ہوگا، اقامت صلاۃ، نماز کی پابندی ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، اور اللہ کی وحی پر ایمان ہوگا، اور اللہ کے مال میں، دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے. یہ 5 نشانیاں مومنین کی. کافر کی 2 نشانیاں، وہ قرآن پاک کو، ہدایت کی بات کو نہیں سنتا، سرے سے انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی میری سمجھ کی بات ہی نہیں ہے. وہ اعراض کرتا ہے، وہ انکار کرتا ہے. اور وہ ایمان بالغیب سے ہمیشہ انکار کرتا ہے. جو چیز مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اس پہ کیسے. صحیح ہے. تو وہ اس کا انکار. اور منافق کی اللہ تعالیٰ نے یہاں 13 نشانیاں بتائیں، اور 14 نشانیاں بتائیں. اور یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن ہیں نہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتائیں کہ ان میں جھوٹ ہے، ان میں فساد ہے، ان میں منافقت ہے، ان میں بے ایمانی ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر دیا، تاکہ ہر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کر سکے. بھائی میں کس کیٹیگری میں آ رہا ہوں؟ میں مومنین میں ہوں، میں کافرین میں ہوں، یا کہیں میں منافقین میں تو نہیں. تو یہ ہدایت اپنے آپ کو وہ خود سیٹ کرے کہ میں کہاں ہوں. کیونکہ پہلی آیت میں یہ کہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے. لیکن سارے اس سے ہدایت حاصل کریں گے نہیں. ھدی للمتقین، جو تقوی والے ہوں گے وہ ہدایت پا سکیں گے. یہ مستکبرین کے لیے ہدایت نہیں، تکبر والوں کے لیے ہدایت. صحیح.
تو یہی اس کا بنیادی مضمون اور خلاصہ ہے. سوال میرا خیال وہ میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ اس کے جو خاص واقعات اور چند نکات ہیں اس کے متعلق. ہاں جی، قرآن پاک میں اس میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو، میں جیسے عرض کر رہا تھا، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 تقسیم کی، 3 طرف. پھر آگے اللہ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا. صحیح. پہلے تو اللہ نے کیٹیگرائز کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو برابر سامنے رکھ کر ایک پیغام دیا. یا ایھا الناس، اے تمام انسانیت، میں تمہارا رب ہوں، اعبدوا ربکم، اپنے پالنے والے کو عبادت کرو، اس کی مانو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں اب تک پال رہا ہے، آباء و اجداد کو پالا، آگے بھی نسلوں کو پالے گا. صحیح. اس کی بات مانو، اس کی پیروی کرو. صحیح. اختیار تمہیں دیا ہے، یہ آزمائش کے لیے دیا. تو وہ اس میں صرف آپ سے وہ جو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے بھی جب تلاوت کرتے، آپ مجھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کا ترجمہ بھی ہماری آڈینس کو بتائیں، اور بتائیں کہ اس آیت کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، اور قرآن کے ساتھ سیدنا عثمان بالکل. میں یہ آپ نے بڑا اچھا ایک نقطہ میرے ذہن میں آگے جو سرور ہے وہ ہے صبغۃ اللہ. سبحان اللہ. یہی بات دیکھیں نا، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی. اور اس پارے کا آخر میں کیا ہے؟ صبغۃ اللہ. عبادت ایسی کرو کہ اللہ کا رنگ میں چڑھ جائے. یہ ہے عبادت کا نتیجہ. اور آگے کا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. سبحان اللہ. یہ اس سے بہتر کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا. جی جی. جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ تم نے پورا کر دیا، تو رنگ تم پہ خدا کا چڑھنا چاہیے. یہ ہے اصل نتیجہ. اور اس میں ایک اور بات، جس میں آپ نے کہا خاص واقعہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے ماں باپ کا واقعہ ہمیں سنا ہے. حضرت آدم کا، حضرت حوا، پہلا انسان، پہلی خاتون، پہلا مرد اور پہلی عورت، اس کا واقعہ بتایا. اور اس میں سے بھی یہ خلاصہ یہ نکالا کہ دیکھو، آدم، حوا اور شیطان، یہ تینوں کا ٹرائنگل ہے. صحیح. خیر اور شر کی کشمکش ازل سے تھی، ابد تک رہی. اس کشمکش سے تم نے گزرنا ہے. اللہ کی ہدایت کو تھامے ہوئے اور اس کی عبادت کرتے ہوئے گزر جاؤ گے تو کامیابی ہے. شیطان کے ہاتھے چڑھ گئے تو ناکامی. اور پھر اللہ نے آدم اور شیطان کا بھی مقابلہ دکھایا کہ ایک حکم آدم کو دیا تھا، ایک حکم شیطان کو دیا. آدم سے بھی نافرمانی ہو گئی، حکم کا انکار کر دیا، نہیں مانا. شیطان نے بھی نہیں مانا. لیکن آدم علیہ السلام کو جیسے ہی پتہ چلا، انہوں نے فوراً توبہ کی، رجوع کیا، اپنی صفائیاں نہیں دیں، اپنا قصور مان لیا. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے یا اللہ میں بھول گیا، ہمارے لیے تھا، ہمارے وہ تو مطلب دیکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے خود قانون بیان کیا کہ بھول چوک معاف ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا بھی آپ ابدیت دیکھیں ان کی، کہ یہ نہیں کہا یا اللہ میں تو بھول گیا تھا اور بھول چوک تو معاف ہے، تو مجھے اب کیوں پکڑ. اقرار خدا کے سامنے اقرار ہوتا ہے اپنے جرم کا، اپنے توبہ کی جاتی. لیکن شیطان نے اقرار نہیں کیا، اس نے انکار، وہ انکار کی طرف چلا گیا. تو بس انسان کو بھی یہی دیکھا جائے گا کہ وہ اقرار کی طرف جاتا ہے، اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا ہے، یا انکار کی طرف جا کر شیطان دشمن کی عمل. اور سورۃ البقرہ میں پھر ایک لمبا تفصیلی واقعہ، کئی واقعات بنی اسرائیل کے بتائے گئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے بڑی عزت فضیلت عطا فرمائی، ان کو ہم نے خلافت دی دنیا کی، لیکن انہوں نے بدعہدیہ کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، ہم نے یہ فضیلت ان سے چھین لی. صحیح. اور یہ فضیلت اب امت محمدیہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آخر میں حضرت ابراہیم، ان کی آل اولاد کا ذکر ہے، تعمیر کعبہ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کی وہ خاص دعا جس میں انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسا بھیج جو تیرا صحیح تعارف اس نسل کو کروائے اور اس دنیا کو بتائے کہ رب العالمین ہوتا کیا ہے. واہ واہ واہ. پوری طرح ان کی تعلیم کرے، حکمت سکھائے، تزکیہ کرے. اور وہ دعا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری ہوئی، اور اللہ نے رب العالمین کے تعارف کے لیے رحمت للعالمین کو بھیجا. سبحان اللہ. اور وہ خدا کا تعارف ایسا کروایا کہ قیامت تک خدا کا ڈنکا اس کائنات میں بجتا رہے. اور خود اللہ نے کہا جب تک میرا نام زندہ رہے گا کائنات بھی تبھی تک ہی باقی رہے گی. جب میرا نام لینے والا کوئی نہیں تو میں اس زمین و آسمان کو لپیٹ دوں. صحیح.
اور آخر میں وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو فرقے دنیا میں فرقے تھے اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ پھر ہی تم کامیاب ہوگے. قل کونوا ہودن قالوا کونوا ہودن او نصارا تہتدوا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ. قل بل ملت ابراہیم. بھائی بابا وہ کہتے ہیں یہ ہدایت کا کوئی معیار نہیں ہے بلکہ ملت ابراہیم حنیف پر جو چلے گا وہ ہدایت پر. سبحان. اور اسی جگہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے نبی آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام ہم نے جماعت جوڑی ہے یہ ہیں وہ لوگ جو ملت ابراہیم پہ چل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور بلکہ آنے والے لوگ بھی اگر ان کی طرح کا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے. اور پھر آگے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ان کے ساتھ اگر کوئی مخالفت اور دشمنی رکھتا ہے آپ ان کی فکر نہ کریں, اللہ ان کے لیے کافی ہے, اللہ ان کا انتظام کر دے. اور پھر اس میں جو سب سے خوبصورت بات جو مجھے آخر میں اس پارے کی لگتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ایک آیت ارشاد فرمائی کہ پرانے واقعات اپنے آباء و اجداد کے نیک لوگوں کے واقعات سنا دیے, ہم نے بھی تمہیں سنا دیے, تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہو. صحیح. لیکن یاد رکھو تلک امۃ قد خلت. یہ وہ لوگ تھے جو گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. انہوں نے جو کمایا وہ اپنے نتیجے کو پہنچ گئے, تم سے تمہارا پوچھا جائے گا. صحیح. آج کے مسلمانوں کا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد پہ بڑا فخر کرتے ہیں اور ان کے قصے کہانیاں سن کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں, اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے. صحیح. تو بہت سے ایسے کام ہیں جن کا ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا قیامت کے دن. ہم ان بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں, خواہ اپنا وقت اور قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. جو کرنے کا کام ہے اپنی اصلاح اور ہدایت کا وہ ہم کر نہیں کریں. ٹھیک. تو تلک امۃ قد خلت, یہ وہ لوگ تھے جو گزر چکے. لہا ما کسبت, ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا. ولکم ما کسبتم, تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے, تم سے تمہارے بارے میں. بھائی واہ کیا خوبصورتی ہے قرآن. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی تمام حقیقتوں کو اور ان کے صحیح مفاہیم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنے کی, اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت شکریہ علامہ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ, اپنی رائے سے نوازتے رہیے گا. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.